बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन का, जनाब खालिद महमूद साहब का और इंतज़ामिया का, और डॉक्टर शफ़ीक जलंधरी साहब का और आप सब का कि आप मुझे सुनने के लिए यहाँ जमा हुए। यहाँ मुझसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की गई हैं। हकीकत यह है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, एक कारी हूँ, एक पढ़ने वाला हूँ। असल में इस मौजू पर चंद दिन पहले इस मौजू के एक हिस्से पे, जो कि सऊदीया स्ट्रेटजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट जो हमारा हुआ STM में सऊदी अरब के साथ, उस पे मैंने कहीं बात की तो मेरा ख़्याल है ये गुमान हुआ कि इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जाए, और अभी जो 20 या 21 निकाती, जिसका अभी वाज़ेह नहीं है कि ये 20 निकात हैं या 21 निकात हैं, इसके ऊपर इसको भी शामिल किया जाए जो ट्रंप का गज़ा पीस प्लान है, और इसको एक इस तरह से खंगाला जाए कि इस मसले की ज़्यादातर जो जिहात हैं वो हमारे ऊपर वाज़ेह हो जाएं। अगर हम डायरेक्टली अपने मौजू की तरफ आएँ तो ये बहुत ही ताज़ा तरीन मौजू है और अभी चल रहा है, और इसका जो आगाज़ है वो 1 महीने से भी कम अरसा पहले हुआ। अगरचे ये तनाज़ा बेहद पुराना है, लेकिन 9 सितंबर को कतर के ऊपर इसराइली हुकूमत ने जो अटैक किया, उसके नतीजे में ये हमें आलमी बसात के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ उभरती दिखाई दे रही हैं। इस मामले को देखने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क रखना होगा, जैसे इसका माजी, इस सारे मामले का ख़ास तौर पे, और फिर इसका हाल, और फिर उसका मुस्तकबिल। दूसरी चीज़ टेक्निकल है कि देखा जाए कि ये जो पाक सऊदी डिफेंस स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट हुआ है STM में, और उसके साथ ही उसकी एक सब डेवलपमेंट के तौर पर, उसकी एक ज़ैली पेशरफ्त के तौर पर, जो गज़ा में अमन के लिए जो 20 या 21 निकाती माहिदा जिसका चर्चा है, वो उसको अगर टेक्निकली हमने देखना हो दोनों चीज़ों को मिलाकर, तो इसका हमें स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँगा, लेकिन ये मामले को एक ख़ास फ्रेमवर्क में रख कर उसको देखना उसके बहुत सारे पहलुओं को वाज़े कर देता है। अगर हम पहले स्वॉट एनालिसिस कर लें तो स्वॉट एक चीज़ों को देखने का तरीका है S फॉर स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ और T फॉर थ्रेट्स। मतलब हमने ये देखना है कि इस मुआहदे में मुस्बत चीज़ें क्या हैं, इसकी ताकत क्या है, और फिर इसमें वीकनेसेस क्या हैं, फिर इसमें हमारे लिए मौक़े क्या हैं, और फिर इसमें थ्रेट्स क्या हैं। जब हम इस एंगल से देखते हैं तो कम से कम एक फ्रेमवर्क हम बना लेते हैं कि ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है इस हालिया तनाजुर में, वो हमें फ्यूचर में कहाँ लेके जाएगी। इसको अगर हम लिंक करें अपने माजी के साथ, इस दुनिया के माजी के साथ, इसके मसाइल के साथ, उसके सबसे कदीम मसले के साथ, ये कदीम क्यों है मैं अभी इसकी थोड़ी वजाहत करूँगा, और फिर इसका जो प्रेजेंट है और फ्यूचर में हमें क्या नज़र आ रहा है। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि इकबाल ने कहा था कि सतेज़ा कार रहा है अज़ल सिता अमरोज़, चरागे मुस्तफ़ी से शरार बो लहबी। तो ये एक कश्मकश तो हमेशा जारी रहनी है। कुरान पाक में इरशाद है कि फ़रीक़ुन फ़िल जन्नती व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, कि एक फ़रीक़ बहरहाल जन्नत में जाएगा और एक फ़रीक़ जहन्नम में, और जहन्नम के सबसे निचले घड़े में। तो ये कश्मकश है जो बहरहाल जारी रहनी है। ये एक सर्कुलर किस्म का आप कह लें कि ये मामला है जो घूम रहा है, और गालिब ने भी इस हवाले से कहा था कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। तो ये इब्तदाई जो मेरे कलमात हैं उसका मतलब सिर्फ ये है कि इस पे बेसब्रा होना और इसको पूरे तनाज़र में देखने पे बेचैन होना और इसके एंड देखना, ये हमारी ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन ये इस दुनिया के हक़ाइक़ नहीं हैं। इस दुनिया के मामलात ऐसे ही चलते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इसका माजी देखें, अगर हम सिर्फ अपने मसले तक रहें, तो हम ये देखते हैं कि जो मसला फ़लस्तीन है वो जदीद तारीख़ में कम से कम
کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ 130 سال پرانا ہے، جب 1896 میں تھیوڈور ہرزل اس نے زائنسٹ پروٹوکول جاری کیے، اور اس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی ریاست جو کہ عین عالم اسلام کے قلب میں ہو، اس کا منصوبہ بنایا گیا۔ لیکن اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو یہ جنگ اس وقت شروع ہوتی ہے، اس کا تصور جب نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں آئی، اور اس حوالے سے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ سے اگر آپ سٹارٹ کریں تو وہ در حقیقت جو بنی اسرائیل ہے اس کی معزولی اور نئی امت مسلمہ کی تاسیس کا اعلان ہے، جس کا دیباچہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اصل میں وہ یہ دعا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو وہ آگے جو بھی الفاظ ہیں، آیات ہیں، اس کا پھر جواب ہے جو الف لام میم سے شروع ہو کر آگے ہمیں ملتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سارا وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ جب یہ یہودیوں نے مناقشہ شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہی چیز تھی کہ ہم نے اس تقسیم کو نہیں، ہم نے اس فیصلے کو خدا کے نہیں مانا۔ جب خدا کے فیصلے کو نہیں مانا، اس کی تفصیل میں جانا میرے خیال میں زیادہ ضروری نہیں ہے، وہ راندہ درگاہ ہوئے، قرآن کا یہ ماننا ہے، بلکہ یہ فرمان ہے۔ اور اس کے بعد ان کو بے شمار مواقع ملے توبہ کرنے کے، اور انہوں نے توبہ کی بھی، پھر اس کے بعد بھی انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری لمبی ہسٹری ہے۔ تو جب یہ نبوت والا معاملہ آیا تو پھر ان کی جنگ کی نوعیت بدل گئی۔ انہوں نے نعوذ باللہ خدا کے فیصلے کے خلاف ایک اپنی بغاوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بنی اسماعیل کے ساتھ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو مخاصمت ہے، یہ ہمیں پچھلے آپ یہ کہہ لیں کہ 1500 سال کی تقریباً جو ہسٹری ہے، یہ اس کا مختصر سا ایک بیانیہ ہے۔ اس کے بعد وہ واقعی راندہ درگاہ رہے، اور معلوم تاریخ میں 1896 سے پہلے وہ یورپ کے مختلف ملکوں میں رہے، مشرق کے مختلف ملکوں میں رہے۔ آخری جو میں نے ذکر کیا 1896 کا زائنسٹ پروٹوکول، تو اس وقت بڑی انٹرسٹنگ صورتحال تھی کہ امریکہ ایک بڑی طاقت بن چکا تھا، اور وہاں پر سول وار کے بعد ریکنسٹرکشن کا عمل بڑی تیزی سے جاری تھا۔ اور یہ ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ جب 4 جولائی 1776 کو امریکہ نے اپنے آزادی کا اعلان کیا، تو یہ وہی سال تھا جب یہودی ایڈم سمتھ کی کتاب چھپی دی ویلتھ آف نیشنز، اور اسی وقت سے انہوں نے قبضہ وہاں پہ جمانا شروع کیا۔ اور یہودیوں کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ وہ سود پر کام کرتے تھے، اور اس وقت بھی پوری دنیا کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، جو بینکنگ انڈسٹری ہے، جو فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری کی انڈسٹریز ہیں، ان پہ سارا جو غلبہ ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ کارل مارکس بھی یہودی تھا، آئنسٹائن بھی یہودی تھا، اور بھی بے شمار لوگ جن کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ان کا ایک مذہبی جذبے کے ساتھ وہ اس دنیا پر تسلط کی اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ تو یہ آج یہ حقیقت آج یعنی جس وقت میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر میرا نہیں خیال کہ پوری انسانیت کو اس شدت سے اس کے ساتھ سامنا کرنا پڑا ہو، جب لائیو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ کے سامنے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہم نے پچھلے 2 سال کے دوران دیکھا، 3 دن بعد جو اس وقت غزہ کا مسئلہ شروع ہوا اٹیک سے، اس کو 2 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائیو اسیسینیشنز ہو رہے ہیں، اور کڈنیپنگ اور ہر طرح کا ظلم روا رکھا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب تک 5 ایٹم بموں کے برابر وہاں پر بمباری ہو چکی ہے، ایک چھوٹی سی انکلیو میں، جو کہ شاید ہمارے ایک درمیانے درجے کے شہر سے بھی چھوٹی ہے۔ بہرحال اگر فاسٹ فارورڈ ہم آگے آتے ہیں تو لارڈ بالفر نے اعلان کیا 17 میں، اور اس کے بعد 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا۔ اب یہ دونوں موضوع جو ہیں ہمارے انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، کہ ہمارا تصویراتی باہمی دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ، اور پھر ٹرمپ کے 21 نکات، ان دونوں کا جو ظہور ہے وہ 1 ماہ سے بھی کم پرانا ہے۔ 9 ستمبر کا واقعہ اگر ہم ذہن میں رکھیں
تو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ساری انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر مڈل ایسٹ کے حوالے سے تمام ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جنم لے رہی ہے۔ اگر ہم پاک سعودی ایگریمنٹ کو دیکھیں تو اس کی ہسٹری بھی بڑی پرانی ہے، جس کی طرف جناب جو ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا اور حرمین شریفین کا ہمیشہ سے تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، یہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، دونوں برادرانہ طریقے سے ہمیشہ چلتے ہیں۔ اس حوالے سے 1947 سے جو ان اولین ملکوں نے پاکستان کو تسلیم کیا، اس میں سعودی عرب آن دا ٹاپ آف دا لسٹ، اور اس کے بعد ہمارے ایگریمنٹس ہوتے رہے، اور اس میں تحریری ایگریمنٹ بھی تھے، ہمارے زبانی ایگریمنٹ بھی تھے۔ اس حوالے سے 50 کی دہائی، 60 کی دہائی، 70 کی دہائی، لیکن سب سے بڑا جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا وہ 82 میں تھا، جس کے تحت ہمارے 20,000 فوجی جو ہے وہ وہاں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے وہاں پر تعاون کے ہیں جس کی پوری دہائیاں ہیں، 50 کی دہائی، 60، 70، 80، 90۔ پھر 2000 میں جو گلف کی پہلی وار ہوئی، اس میں بھی ہمارا ایگریمنٹ ان کے ساتھ وسیع ہوا۔ 2010 اور 2020 کے جو اشرے ہیں اس کی تفصیلات میں جانا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تعاون ہر طرح کا تھا، فوجی نوعیت کا تھا، اور سائنسی نوعیت کا تھا، تعلیمی نوعیت کا تھا، اور اس کے علاوہ ہماری جوائنٹ ایکسرسائز تھی ان کے ساتھ، اور ابھی جو ہے ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں بھی ہے۔ تو یہ ہماری تقریباً 8 دہائیوں کی تاریخ ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ ابھی جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اس میں ابھی تفصیلات بہت زیادہ جاری نہیں کی گئیں، لیکن یہ ہمارے پرانی جو ہمارے ریلیشنز ہے اس کا عکاس ہے۔ اس کا مین نقطہ یہ ہے کہ ایک ملک پر جو حملہ ہے وہ دوسرے ملک پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس کی بنیاد یہ ہے، اس کی روح یہ ہے، اور جو نیٹو کا جو چارٹر ہے جو کہ جس کو 1949 میں بنایا گیا تھا دوسری عالمی جنگ کے بعد، یورپ اور امریکہ نے اپنے تحفظ کے لیے، اس کا جو آرٹیکل 5 ہے وہ بھی یورپی ملکوں کو اور امریکہ کو پابند کرتا ہے کہ اس کے جتنے بھی ممبر اراکین ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی جو حملہ ہے وہ تمام ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور وہ سارے مشترکہ دفاع کے پابند ہوں گے۔ اسی طرح یہ اب صورتحال جو ہمارے سامنے ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک شاید مسلم نیٹو یا اسلامک نیٹو جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، کیونکہ کئی ملکوں نے اس وقت اپنے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ دے وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف دس جوائنٹ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ۔ تو اس وقت یہ سیناریو ہے ہمارے پاس۔ اس کے ساتھ اس کا جو دوسرا پہلو، یہ تو ماضی اس کا تھوڑا سا ہو گیا، اب حال کی طرف آئیں تو اس وقت ہماری رائے بٹی ہوئی ہے۔ پاک سعودی معاہدے کے اوپر تو ہماری یکسوئی ہے، لیکن جو ٹرمپ کے کس نکات ہیں غزہ میں پیس کے حوالے سے اور مڈل ایسٹ کو کرائسس سے نکالنے کے لیے، اگر ہم پورے سیناریو کا جائزہ لیتے ہیں عالم اسلام کا، تو اس میں جو ہے وہ رائے کی یکسانیت کم ہی پائی جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ اس کو ایک کم از کم ایک ضرورت سمجھتا ہے کہ غزہ میں خانہ جنگ جو جنگ ہو رہی ہے، سو کالڈ وار ہے، یہ بیسیکلی انویژن ہے، یہ بیسیکلی یہ لغار ہے، یہ انسانیت سوزی ہے، یہ جینوسائیڈ ہے، یہ نسل کشی ہے، یہ بند ہو، اور اس کے بعد باقی معاملات کیے جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں پہلے جو ہے وہ فائر فائٹنگ کی جائے، پہلے آگ لگی آگ کو بجھایا جائے، اس کے بعد باقی معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ لیکن اگر ہم اس مکمل ایگریمنٹ کو دیکھتے ہیں، پورے تناظر میں دیکھتے ہیں، تو یہ ایک وقتی ریلیف تو ضرور دیتا ہے کہ غزہ میں جو ہے وہ اس وقت حالات بہتر ہوں اور فلسطینیوں کو کچھ عبوری ریلیف ملے، لیکن وسیع تر تناظر میں یہ ابراہم ایکارڈ کا ہی حصہ لگتا ہے، جس کی انتہا یہ ہوگی کہ بالآخر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو یہ اس قدر محنت سے یہ بنایا گیا ہے ڈرافٹ، ابھی میں آپ کے سامنے اس کی شکوار وضاحت بھی کروں گا کہ اس کو بہت ہائی لیول پہ اس کی ڈپلومیسی ہوئی۔ 8 جو مسلمان ممالک تھے، جس میں سے 5 عرب ممالک ہیں اور 3 دوسرے ممالک ہیں، پاکستان، ترکی اور انڈونیشیا، اور 5 عرب ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات،
جارڈن ہے، بحرین اور مصر. تو ان سارے ملکوں نے اپنے اپنے ان پٹ دیے، اپنے ڈرافٹ دیے، لیکن حقیقت یہ ہے جو کہ اسرائیل کے اخباروں نے ہارٹیز وغیرہ نے کیا، انہوں نے بتایا کہ اینڈ ٹائم کے اوپر جب یہ معاہدہ فائنل ہو رہا تھا، یہ ڈرافٹ مسلمان ملکوں نے دے دیا تھا، تو اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر جو کہ داماد ہیں امریکی صدر ٹرمپ کے، انہوں نے 6 گھنٹے کی ایک طویل میٹنگ میں اس پہ فینومینل تبدیلیاں کی، اس میں فنڈامنٹل چینجز کی اور اس کی روح کو تبدیل کر دیا. اور ہماری ابھی 1-2 دن سے جو بیانات ہمارے پاس آ رہے ہیں پاکستان انتظامیہ کے، ان نے کہا جی کہ یہ معاہدہ ان کی طرف سے جاری کیا، یہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے. تو ابھی تک اس معاہدے کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژنز ہیں یا اس کی تفصیلات کا آنا باقی ہے، اس پہ مزید گفتگو ہو سکتی ہے. آج کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے مشروط طور پر اس کو تسلیم کیا ہے اور اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے. اور امریکہ نے اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ آپ فوری طور پر جنگ بندی کی کارروائی شروع کریں اور یہ یرغمالی وغیرہ جو رہا کرنے ہیں یا امن کو آگے بڑھانا ہے تو وہ شروع کیا جائے. تو یہ پورے اس میں سیناریو میں اگر ہم اب اس معاہدے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے. سب سے پہلے معاہدے کی شق نمبر 1 کہتی ہے کہ غزہ کو غیر انتہا پسند اور دہشت گردی سے پاک خطہ بنایا جائے گا. دوسری کہتی ہے غزہ کی تعمیر نو اس کے عوام کے فائدے کے لیے ہوگی. تیسری، اسرائیل اور حماس کے اتفاق پر جنگ فوری ختم اور IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا بتدریج انخلا ہوگا. نمبر 4، منصوبہ قبول کرنے کے 48 گھنٹوں کے اندر تمام زندہ اور شہید یرغمالی یا مغوی واپس کیے جائیں گے. اسرائیل کئی سو فلسطینی قیدیوں اور 1700 سے زائد گرفتار جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیے تھے ان کو رہا کر دے گا. پرامن حماس ارکان کو عام معافی جبکہ جانے کے خواہش مندوں کو محفوظ راستہ دیا جائے گا. روزانہ کم از کم 600 ٹرک امداد اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے اقدامات ہوں گے. امداد اقوام متحدہ، ریڈ کریسنٹ اور غیر جانبدار عالمی ادارے تقسیم کریں گے. غزہ کو عبوری ٹیکنوکریٹ حکومت چلائے گی اور عالمی کمیٹی نگرانی کرے گی، یعنی ایک بورڈ آف پیس ہوگا جس کی نگرانی ذاتی طور پر صدر ٹرمپ کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے ٹونی بلیئر، جن کا اپنا ماضی عراق وار کی وجہ سے بے حد داغدار ہے اور بھی کچھ ان کے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے ان کے نام پر شدید شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. غزہ ماہرین کی مدد سے غزہ کو جدید شہروں کی طرز پر دوبارہ تعمیر کیا جائے گا. ایک اقتصادی زون قائم ہوگا کم نرخ اور بہتر تجارتی سہولتوں کے ساتھ. کسی کو غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، واپسی کا حق حاصل ہوگا. حماس کو حکمرانی میں کوئی کردار نہیں دیا جائے گا، عسکری ڈھانچے ختم کیے جائیں گے اور حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا. علاقائی شراکت دار سلامتی کی یعنی علاقائی شراکت داروں سے مراد عرب ممالک ہیں کہ وہ سلامتی کی ضمانت فراہم کریں گے. بین الاقوامی استحکام فورس ISF انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس وہ غزہ میں تعینات ہوگی اور فلسطینی فورس کی پولیس کی تربیت کرے گی. اسرائیل نہ قبضہ کرے گا نہ الحاق، کنٹرول بتدریج بین الاقوامی فورس کے حوالے ہوگا اور یہ IDF سے لے کے اسرائیلی ڈیفنس فورسز سے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو دے دیا جائے گا. اگر حماس انکار کرے یا تاخیر کرے تو منصوبہ دہشت گردی سے پاک علاقوں میں نافذ ہوگا. اسرائیل قطر پر مستقبل کے حملے نہیں کرے گا اور دوحہ کے ثالثی کردار کو تسلیم کیا جائے گا. انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے بین المذاہب مکالمہ اور ذہنی اصلاحی پروگرام ہوگا، جو کہ پہلے بھی ابراہم اکارڈ کی ایک سپرٹ تھی کہ چونکہ یہ 3 بڑے جو الہامی مذاہب ہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان کے جو مین پروفٹ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ توحید پر مبنی ہے، تو اس ایک کامن گراؤنڈ کو بنیاد بناتے ہوئے وہ آپس میں ڈائلاگ بھی کریں گے تاکہ تشدد کا رستہ روکا جا سکے. اور آخری 2 جو چیزیں ہیں، فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات مکمل ہونے کے بعد ریاست کے قیام کی راہ ہموار ہوگی اور امریکہ، اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان سیاسی بات چیت جو ہے وہ شروع کرے گا. اب یہ ہمارے سامنے یہ 21 نکات ہیں جس میں سے ایک نقطہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا، اس کو ریموو کیا گیا ہے، اس کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے، لیکن ابھی اس پہ بات چیت جاری ہے. یہ ایک طرح سے صدر ٹرمپ کا ڈرافٹ ہے
جو کہ اس نے ابھی معاہدے کی شکل اختیار نہیں کی ہے۔ اور یہاں پر معاہدے اور ٹریٹی کا بھی فرق اگر واضح کر دیا جائے، معاہدہ دو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے، سربراہ سائن کر سکتے ہیں، وہ قابل اطلاق ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ٹریٹی ہوتی ہے بہت سارے ملکوں کے درمیان، جیسے نیٹو ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، یا اس طرح کی کوئی بھی ٹریٹی ہے، WTO تھی جیسے، اور بے شمار ہیں، تو اس کے لیے اپنے اپنے ملکوں کی پارلیمنٹ میں جانا ضروری ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر اپروول کے بعد اور ڈیبیٹ کے بعد اس کو سائن کیا جاتا ہے، اور یہ زیادہ مضبوط تر معاہدہ ہوتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی فلوٹ قسم کی سچویشن ہے، نہ وہ ٹھوس ہے نہ وہ مایا ہے، اور اس کا عرب ورلڈ کو بہرحال اس کے جو فائدے ہیں وہ ہمارے لیے یہ ہیں کہ عرب ورلڈ کو خاص طور پر یہ بڑا زبردست شوق لگا ہے کہ ان کے دفاع کی جو ضمانت بظاہر امریکہ نے دی تھی وہ پائیدار نہیں ہے، وہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمیں کریڈیبل ایک گارنٹیز کی طرف جانا ہوگا جو واقعتاً ہمیں سیکیور کرے۔ قطر کے حملے نے بے شمار چیزیں واضح کرنی ہیں۔ جب کہا جا رہا تھا کہ جو فلسطینی ریاست ہے وہ ایک حماس کی سربراہی میں بنے گی، تو ان کو مارنے کی کوشش اس لیے کی گئی کہ جب کوئی قیادت ہی نہیں ہوگی تو پھر ریاست کہاں ہوگی، اور ریاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ابھی فلسطینی جو وہاں پر وزارت صحت ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق جو مکمل ہیں 66,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ زخمی ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ گروہوں کی جو رائے ہے، UNO کی جو فرانچسکا البانیز ہیں جو اسپیشل ان کی رپورٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم 3,73,000 لوگ اس میں وفات پا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہارورڈ یونیورسٹی کی اسٹڈی ہے، اور ابھی پچھلے ہفتے 2 آسٹریلوی ریسرچر کی جو اسٹڈی سامنے آئی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ کم از کم 6.5 لاکھ فلسطینی غازن وہاں پر وہ مر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار جو عمارتیں، ہزاروں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی ہیں، اس کے نیچے بھی ان گنت لاشیں ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا سارا سسٹم تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور جب 2-3 ماہ پہلے انہوں نے وہاں پر فضائی امداد گرانا شروع کی تو اس کے جو فوٹیج سامنے آئیں تو اس میں باقاعدہ بلڈوز کر کے تو اس کو میدانوں اور صحراؤں میں بدل دیا گیا۔ تو اس صورتحال میں پھر وہ ان کا خیال ہے کہ غزہ کے اندر ایک الگ فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہوگا، نہ جب اس کی مین قیادت ہوگی، نہ ہم نے 3/4 جو غزہ ہے وہ اسرائیلی فورسز کے اس وقت کنٹرول میں ہے۔ اور جب رات کو اس معاہدے کا اس ڈرافٹ کا اعلان ہوا تو صبح سے لے کے اب تک تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کم از کم 3 بڑے حملے ہو چکے ہیں، تو ابھی کارروائی کو ایسی شروع نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کے سیناریو میں دفاع ہماری سب سے بڑی ترجیح بن چکا ہے، تمام عرب ملکوں کی اور تمام اسلامی ملکوں کی، بالخصوص سعودی عرب اور پاکستان، اور چونکہ سعودی عرب کی اپنی ایک حیثیت ہے، سب سے بڑی حیثیت ہے حرمین شریفین کی وجہ سے، اور پاکستان ہمارا جو ایک لازوال محبت ہے حرمین شریفین سے ہر حوالے سے، تو یہ 2 کا جو سٹیپ ہے آپس میں اکٹھا ہونے کا، اور پھر یہی پریشر بنا ہے کہ جو اس وقت پیس پلان کی طرف آیا ہے، 8 ملکوں کی جو ایک سنسیئر ایفرٹ تھی، اب یہ اس کا پریزنٹ ہے۔ فیوچر اگر ہم دیکھیں تو فیوچر اسی چیز پہ لائی کرتا ہے کہ تمام اپنی جو ہماری توانائیاں ہیں 57 اسلامی ملکوں کی وہ اکٹھی ہوں، ایک پیسفل جو ہماری ایک ایگزسٹنس ہے، جو بقا ہے، اس کو پہلے ہم آپس میں یقینی بنائیں، اور ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اور جس طرح سے قرآن نے کہا تھا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں قبیلے اور جو ٹرائبز بنایا ہے اور فیملیاں کلینز بنایا ہے، وہ صرف اس لیے بنایا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جان پہچان لو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک سب سے جو ہے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ یہ انفرادی سطح پہ بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ سارے ملک اپنی اپنی جگہ پہ موجود رہیں، اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنے نظام کے مطابق وہ اپنا سسٹم چلائیں، لیکن اس کے ساتھ آگے بڑھ کر وہ ایک بریدرن کے رشتے میں، ایک برادری کے رشتے میں بھی تبدیل ہوں، اور اسی طریقے سے ہمارا دفاع ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے
تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ پاکستانی تھا، ملیشین تھا، انڈونیشین تھا، سعودی تھا، کویتی تھا، کیا عراقی تھا. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے، ہم ان کے نزدیک ایک ہی ہیں. تو ہمیں بہرحال متحد تو ہونا ہے. پین اسلامزم کا خواب جتنی بھی دور سہی، لیکن وہ ناقابل عمل نہیں ہے. جیسے یورپی یونین بنی، جیسے UN بنا، جیسے نیٹو بنا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم 2000 سے زائد انٹرنیشنل ایگریمنٹ قوموں کے درمیان ہو چکے ہیں. اس کے نتیجے میں ہماری زندگی ہائیلی اور ویری ان اے ویری کمپلیکیٹڈ مینر وہ انٹر ڈپینڈنٹ ہو چکی ہے. کمپلیکس انٹر ڈپینڈنس ہے کہ ہم ہر وقت دنیا کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہر انسان رابطے میں ہے. اس وقت 8 ارب کے قریب جو دنیا کی آبادی ہے، اس میں کم از کم 5 ارب لوگوں کے پاس اس وقت انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. اور تجارت کے بھی ہمارے تعلق ہیں، ہم اپنے دوسری ضروریات کے بھی ملکوں میں رابطے رکھتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت 80% دنیا امن میں ہے، 20% دنیا میں پرابلم ہے. پچھلے 80 سال کے اندر جب سے دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، ہم نے یہ دیکھا کہ اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی. انفارچونیٹلی پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اور اس کے بعد کولڈ وار کے نتیجے میں جو جنگیں ہوئیں اور جو کالونیز کے اندر اپنی جنگیں جاری رہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس میں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے. اور اس کے اعداد و شمار بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہم نے کروڑوں اموات دیکھی. اس کے بعد انسان کو تھوڑی سی سمجھ آئی تو انہوں نے وہ مل کے بیٹھے اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا. اب ایک انسانیت کو ایسے ہی ایک اور دور کا سامنا ہے. اس وقت مڈل ایسٹ کا کرائسس ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو سرچ کریں تمام سرچ انجن کے اوپر، AI کے اوپر، تو دیٹ از دی ٹاپ آف دا لسٹ. یعنی کروڑوں آرٹیکل بلا شبہ اس پہ لکھے جا چکے ہیں، اس پہ بلاگز آ رہے ہیں، آڈیوز، ویڈیوز، اور یہ سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والا موضوع ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے امن سے ہے، صرف مسلمانوں کے 11 ملکوں کے عزم سے نہیں ہے. اس کے ساتھ ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا بڑا ضروری ہوگا کہ اس وقت ہم جس عالمی ایک منظرنامے میں جی رہے ہیں وہ ایک ٹیکنالوجی کا منظرنامہ ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک ہائپر ریالٹی کریٹ ہو رہی ہے. جیسے ہم آپس میں جب ایز ہیومن بینگ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص سادہ لیول ہوتا ہے، لیکن جب آپ ٹیکنالوجی کے اوپر انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہائپر ریالٹی بن جاتی ہے، جس میں چیزیں اپنی مرضی سے ان کو ان کا درجہ بڑھا کر بھی پیش کیا جاتا ہے، ان کی شدت کو زیادہ کر کے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی شدت کو کم بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک بہت بڑی پروپیگنڈا وار ہے جس کو 5th جنریشن وار اور اب 6th جنریشن وار بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ کو انفارمیشن کی اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ کرتی جائے کہ وہ آپ کا دماغ جو پروسیس کرتا ہے انفارمیشن کو وہ نہ کر سکے. اب یہ ساری چیزیں اس کمپلیکس سیناریو کی جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہم اپنی اوپینین فارم کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں، اس میں یہ جنگوں کے فیصلے بھی اب اسی طرح سے ہو رہے ہیں اور رائے سازی کیسے کی جا رہی ہے. اس پہ بہت ساری کتابیں ہیں اور میں نوم چومسکی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کہ ہاؤ ٹو مینوفیکچر دی کانسنٹ، کہ لوگوں کو ان کی رضامندی کیسے مینوفیکچر کی جاتی ہے. مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، جیسے کوئی ووٹ دینا، کسی عالمی مسئلے پر، ملکی مسئلے پر کوئی اظہار خیال کرنا و اس کے لیے پھر جوائنٹ ایک ڈیسیژن دینا، تو یہ مینوفیکچرنگ ہے. تو یہ بھی کیپٹلزم کا ایک بہت بڑا ٹول ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی مرضی کی طرف لاتے ہیں. تمام مسلمان ملک اور اس کے علاوہ ہمارے الائز جو ہیں، ہمیں اس وقت ڈپلومیسی پہ بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، اپنے مشترکہ مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو کمفرٹ زون ہے اس سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا SWOT انالیسس کا، تو اس دونوں چیزوں کو اگر ہم کمبائن کر کے دیکھیں، جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے اور اس کے بعد جو 21 نکاتی پلان ہے ٹرمپ کا، ایک ڈرافٹ ہے جو ابھی ان اپرووڈ ہے، تو اس کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو اس کی اسٹرینتھس ہمارے سامنے یہ ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے، یہ ہمارے لیے جاگنے کا ایک پیغام ہے کہ اگر ہم نے اس حوالے سے بہت جلدی کچھ نہ کیا تو اگر آج 5 ملکوں پر اٹیک ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے تو بڑھ کر وہ 50 ملکوں تک بھی جا سکتا ہے. اور کتنی اہم بات ہے
کہ چند دن پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نے بات کرتے ہوئے کہا، اور وہ بڑی سادہ سی بات تھی لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی تھریٹ تھی، کہ دنیا میں اربوں موبائل فون ہیں، اور جس ہاتھ میں بھی ایک موبائل فون ہے وہ اس کے ہاتھ میں اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ جو سافٹ ویئر وغیرہ ہیں وہ سارے اس میں اگر آپ سرچ کریں تو اسرائیلی کمپنیوں کے ہیں، اور وہ جاسوسی کے سافٹ ویئر ہوتی ہیں، جیسے پیگاگس کا نام لیا جاتا ہے جو واٹس ایپ وغیرہ ہیک کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے جو پیجر پھاڑے، ابھی ہم نے لبنان میں دیکھا، اور اس طرح کے اور واقعات بھی ہوئے ایران میں بھی، تو اس میں موبائل فون کو استعمال کیا گیا، اس کی بیٹریاں پھاڑ دی گئیں۔ تو یہ بھی ایک تھریٹ ہے ساری دنیا کو کہ کوئی بھی دنیا میں بندہ ہماری گرپ سے نہیں بچا ہوا۔ تو یہ ایک بڑی ریئل تھریٹ ہے جو سامنے ہے، اور اس کا ثبوت وہ دے چکے ہیں، یہ کوئی خیالی خولی نہیں ہے، اس کو ہم بالکل سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں۔ اس معاہدے کی جو اسٹینڈس ہیں وہ امن کو ایک موقع فراہم کرتی ہیں، ویک اپ کال ہمیں دیتی ہیں، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کی یہ دعوت دیتی ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ اس کی جو ویکنیسز ہیں، اس میں فلسطینیوں کو شامل نہیں کیا گیا، اور اس کو بورڈ آف پیس کے ذریعے سے اور اسپیشل کمیٹیوں کے ذریعے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی تعمیر نو کی جائے گی، اور حماس کو ڈس آرم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل وہاں پر موجود رہے گا، اس کی فوجی ایک خاص مدت تک وہاں پہ رہیں گی، اور جب تک وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اب اس کی سلامتی یقینی ہے، وہ باہر نہیں جائے گا، چاہے ایسا 50 سال تک نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو اس کی اپرچونٹیز ہے وہ یہی ہے کہ بلاخر مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں ڈیوریبل پیس یا پائیدار عمل کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ یہ اس کو پہلا قدم سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پش کیا جائے تاکہ یہ جو مسلسل رشتہ ہوا ناسور ہے اس کے کسی حد تک یہ قابل علاج ہو سکے۔ اس کی جو ہمارے پاس تھریٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تو اس کے بعد جیسا کہ بیانات مسلسل آ رہے ہیں کہ وہ تباہی ہوگی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ انسانیت کے لیے ایک لمحہ ہے بیداری کا۔ یہ صرف عالم اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف یورپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ پوری عالم انسانیت کا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ UN کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی، ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنس تھیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی، ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو جرنلسٹ تھے وہ کم از کم 270 جرنلسٹ جو ہیں جو کہ غزہ کی صورتحال کو دنیا تک پہنچا رہے تھے، ان کی پرواہ نہیں کی گئی۔ اسی طرح سے پورے عالم اسلام میں گریجولی فلسطین کے لیے ہمدردی کم ہوئی۔ اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ 48 میں جب اسرائیل بنا تو پہلی جنگ بھی اسی زمانے میں ہوئی، پھر اس کے بعد 1956 میں ہوئی سویز نہر کے مسئلے کے اوپر، اس وقت بھی فلسطینی تگڑے تھے، اور اس کے بعد 73 میں یوم کپور کی وار ہوئی، اور اس وقت بھی PLO موجود تھی، یاسر عرفات موجود تھے، اور انہوں نے بے شمار طریقوں سے اپنی مزاحمت کو زندہ رکھا، ہائی جیکنگ وغیرہ، اور اس کے علاوہ چھاپہ مار حملے، سوسائڈ بمبنگ، اور ہر طرح کی مزاحمت ان کی جاری رہی۔ پھر ہم نے 82 میں دیکھا کہ جب ایگریمنٹ ہوا کیمپ ڈیوڈ کا، اور اس کے بعد PLO کو غیر مسلح کیا گیا تو صابرہ اور شتیلہ میں قتل عام ہوا، وہاں پر ہزاروں لوگوں کو فلنجسٹوں نے ہلاک کیا، جس کی پشت پناہی اسرائیل کا رہا تھا، اور ایریل شیرون خاص طور کے اوپر۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے ادوار دیکھے، اس سے پہلے 78 کا کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہم نے دیکھا، جس کے بعد انوار السادات کو بھی قتل کر دیا گیا اور بیگن کو بھی قتل کر دیا گیا، جو دونوں صدور شامل تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد مزید سلسلے یہ چلتے رہے۔ ہم نے اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ دیکھا 93 کا، اور اس میں بھی امن کی بات کی گئی لیکن وہ بھی قائم نہیں رہ سکا۔ پھر ہم نے ابراہم ایکارڈ دیکھے 15 ستمبر 2020 کو، اور اس دوران حماس میں غزہ میں حماس آ چکی تھی، اور انہوں نے اس کو ایڈمنسٹر کیا جب اسرائیل اس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ غزہ بنیادی طور پر مصر کا حصہ تھا 1967 کی وار سے پہلے، اور 67 کے اب سرحدوں کے اوپر واپس لانے کی بات کی جاتی ہے فلسطینی گورنمنٹ کو، تو 2 ریاستی حل کی بھی بات کی جاتی ہے جس کو قائد اعظم نے مسترد کر دیا تھا، اور لیکن بلار امن کو ایک موقع دینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ فلسطینی عرب جب کمزور ہوتے گئے اور فلسطین کمزور ہوتا گیا تو تمام انسانیت کی حمایت ان کے لیے کم ہوتی گئی۔ اس تناظر میں پاکستان کی سلامتی اس وقت
اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد ہماری فوج کی وجہ سے ہے، ہمارے عوام کی وجہ سے ہے، ہمارے ایٹم بم کی وجہ سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے ہمارے ساتھ پورے عالم اسلام میں ایگریمنٹ کرنا پسند کیا ہے کہ اکنامک پاور ہماری ہوگی اور ڈیفنس کیپیبلٹی آپ کی ہوگی، اور اس کے بعد ہم فیوچر میں مل کے چلیں گے، اور اس حوالے سے جو سائنرجی کریٹ ہوئی ہے، جو مثبت توانائی ہم نے دیکھی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ کئی دن تک دونوں ملکوں میں اس کا جشن منایا جاتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ سائنرجی کا عمل جاری رہا تو اس کے فلسطین کے اوپر، مسلمان ملکوں کے اپنے معاملات کے اوپر بھی بہت اثرات آ سکتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر ہمیں کوئی موقع نہیں مل سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہماری اپنی کمزوریاں بے حد کھل کے سامنے آئی ہیں۔ اگر ہم نے من حیث الفرد اور من حیث المجموع اس صورتحال کا ادراک نہ کیا، جو کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے اس چیز کی، ہمارے دماغ میں انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ہم یہ بالکل توقع نہیں کریں کہ ہم قدرت کے انتقام سے بچ سکیں گے، کیونکہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو اس کے بعد مواقع بار بار ہمیں نہیں ملتے۔ اس وقت قدرت کی مہربانی سے ہمیں بہت بڑا موقع ملا ہے کہ ہم دوبارہ عالمی اسٹیج کے اوپر آ گئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کی صورت میں، اور یہ غزہ پیس پلان میں بار بار پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا، ہماری قیادت وہاں پہ موجود تھی۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں اس کو گنوانا نہیں چاہیے، ایز اے نیشن بھی اور بحیثیت فرد بھی۔ اور آخر میں اوور آل جو سیناریو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال دنیا سیکھ رہی ہے، دنیا نامکمل ہے اور آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ معاہدے ہماری اور پلان پیس کے اسی چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ انسانیت کی جو تڑپ ہے، جو پکار ہے، وہ ہمیشہ امن کے لیے رہی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قدرت کے قوانین ہیں وہ بھی اس وقت گردش میں آ جاتے ہیں جب فطری جو ایک بہاؤ ہے اس میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ قدرت بار بار جو ہے وہ مواقع دیتی ہے، لیکن ایک حد کے بعد پھر معافی نہیں ملتی۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ تھینک یو ویری مچ۔